तमाम साथियों को या अली मदद और ईद मुबारक। क्या ही अजीब बात है कि आप तमाम जो है ईद में नाचीज़ के साथ इल्मी क्लास के लिए शामिल है, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो मौके की मुनासबत से हम कुछ बात करेंगे कि आज हम तमाम जो है साथ हैं, हम इल्मी फैमिली हैं, हमारे दिल साथ हैं, हम इमाम की मोहब्बत की वजह से हम एक साथ हुए हैं, क्योंकि हमारा शौक़ इल्म को हासिल करना है। इल्म से जो है इमाम की कुर्बत मिलती है। इमाम जो है फरमान में फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो रूह दोस्त होते हैं। तो आज जो है हम ईद साथ मनाएंगे क्योंकि हम तमाम रूह दोस्त हैं। हर मौके पे, हर खुशहाली पे हम बहुत सारी दुआएं करते हैं और दुआओं में हम चीज़ें मौला से मांगते हैं। दुआ का जो कॉन्सेप्ट है वो कुरान में भी बहुत खूबसूरत तरीके से दिया हुआ है और ईद का लफ्ज़ कुरान की एक आयत में आया हुआ है, सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स 114 में। ये स्टोरी जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, जो 112 से शुरू होकर 115 पर ख़त्म होती है सूरह माइदा में, जिसमें जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके कंपेनियन होते हैं, डिसाइपल्स या हवारी कहते हैं उर्दू में, वो तमाम जो है उनके साथ होते हैं और वो कहते हैं कि खुदा से मांगो कि वो आसमान से हमारे लिए कुछ दस्तरखान भेजे, कुछ खाना भेजे, हमें कोई माजिज़ा देखें हम, और कुछ खाना अगर वो आसमान से आए तो हम भी खाएं और हमको जो है वो इत्मीनान मिले और हमको यकीन आए और हम जो है माजिज़ा देखें खुदा का। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दुआ करते हैं, ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए, यानी हम में जो अव्वल हैं और जो बाद के हैं, सब के लिए एक ईद की बात हो, सब के लिए एक ईद की बात हो और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए, निशानी यानी कि माजिज़ा हो जाए, और तू हमको रिस्क अता कर और तू सब अता करने वालों से अच्छा है, सब अता करने वालों से अच्छा है। तो कितनी अजीब बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये दुआ करते हैं कि खुशी का मौका है, जैसे ईद का मौका है, और दुआ करते हैं कि आसमान से खाना नाजिल कर। हम ये सोच सकते हैं कि आसमान से क्या फिज़िकली कोई खाना आ रहा होगा? ये बात बहुत इलॉजिकल लगती है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये किस खाने की बात हो रही है? ये बात हो रही है इल्म की, कि आसमान से ऐसा इल्म नाजिल हो, ऐसी हिदायत नाजिल हो जिससे हमारी रूह, जिस पर अमल करके, जिससे फ़ायदा हासिल करके एक खुशी और इत्मीनान हासिल हो। जो हम आज तक बात करते आ रहे हैं कि जो हमारी नफ्स है, नफ्स अम्मारा, वो ग्रेजुअली जो है वो नफ्स मुतमइन्ना यानी सेटिस्फाइड सोल में बदल जाती है। जब उसकी ट्रेनिंग होती है, नफ्स अम्मारा को हम मारते हैं तो वो नफ्स लवामा में बदल के नफ्स मुतमइन्ना में बदल जाती है। तो यही वाली बात हो रही है कि हज़रत ईसा कहते हैं कि आसमान से खाना नाजिल करो, जो हमसे पहले हैं और जो हमसे बाद के हैं, सबके लिए खुशी की बात हो। हमसे पहले और हमसे बाद के लिए क्या क्या मतलब हुआ? यानी कि हज़रत ईसा ये कह रहे हैं कि जो लोग भी हमसे पहले आ चुके हैं इस दुनिया में, जो जनरेशन्स जो पास हो चुकी हैं, उनके लिए भी और जो आने वाली है उन तमाम के लिए एक खुशी की बात हो। तो आज अगर हम इस माजिज़े को देखें, हमारे पास ऐसा माजिज़ा क्या है? तो हम कह सकते हैं कि किताब की सूरत में, इल्म की सूरत में कुरान जो है वो एक ऐसा माजिज़ा है कि जिससे पिछले लोगों को भी फ़ायदा हुआ और आज हमें भी फ़ायदा हो रहा है और आने वाले लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो खुदा जब कोई माजिज़ा करता है तो उसका माजिज़ा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, हमेशा रहने वाला होता है। तो बज़ाहिर हम जब ईद मनाते हैं, ईद आती है और चली जाती है, हम ईद के दिन खुशी मनाते हैं और फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो खुशी के लिए हमें मौला अली ने क्या कहा कि खुशी तो ऐसी जो हमेशा की हो। टेम्पररी खुशी तो दुनिया की होती है, वो थोड़ी देर के लिए होती है, ख़त्म हो जाती है। तो एक मोमिन के लिए जो हकीकी खुशी होती है वो होती है कि ऐसा खाना उसको मिले जो हमेशा के लिए हो
اور جو اس کے لیے سیٹسفیکشن، اطمینان کا باعث بنے، اور وہ کھانے میں ایسی بات ہو کہ اس کا فائدہ صرف آج مجھے نہ ہو، میرے آنے والی اولادوں کو، اور میرا جو خاندان جو پیچھے چلا چکا ہے، جا چکا ہے اس دنیا کا چھوڑ کے، ان کو بھی فائدہ ہو۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آقا علی شاہ ماں باپ کا فرمان یاد آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے، ایک عورت جو ہے، اس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی 7 پشتیں جو جا چکی ہیں، والدین کی اور سسرال کی، اور جو 7 پشتیں آنے والی ہیں، ان تمام کو وہ عورت تار سکتی ہے۔ کتنی بڑے پاور کی بات کی ہے۔ تو یہ معجزہ ایک عورت کے پاس کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ اس مومنہ کی، اس عارفہ کی بات ہو رہی ہے جو علم سے سمجھ لیتی ہے کہ آگے پیچھے کس طرح سے خوشی کو بڑھانا ہے، کس طرح سے اس معجزے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یہ معجزہ کیا ہے؟ یہ معجزہ علم کا معجزہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تو ہم کو رزق عطا کر، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یعنی دینے والے تو شاید دنیا میں بہت ہوں گے، لیکن سب سے بہترین دینے والا تو خدا ہی ہے۔ تو جب خدا دیتا ہے اور ہم اس کی جو رزق ہے، اس کی جو ہم کو اناج جو دیتا ہے خدا، یعنی کہ جو علم ہم کو ملتا ہے، اگر ہم اس کو حقیقی طور پر سمجھ لیتے ہیں تو ہم جو ہے اس کا پھیلاؤ جو ہے بہت وسیع کر سکتے ہیں۔ یعنی جو گزر گئے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور جو آنے والے جنریشنز ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی سمجھ ہے، اور یہ قرآن کی اس آیت سے ہم نے اس بات کو سمجھا۔ اب یہاں پہ ہم سوال کریں گے کہ چلو اتنا بڑا فائدہ اگر علم کا ہے، ہم یہ تو سمجھے کہ جب خدا دیتا ہے تو وہ کیا نعمت کیا ہے، وہ رزق کیا ہے؟ تو سب سے بڑا جو رزق ہے، جو سب سے بڑا جو رحمت ہے اس کی، وہ امام خود ہے۔ امام کا اس دنیا میں فزیکلی حاضر ہونا ہمارے لیے بہت 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 بڑی رحمت ہے۔ اس کی سمجھ جو ہے شاید ہم پوری طرح سے نہیں رکھتے ہیں۔ ہم علم کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے انشاءاللہ یہ سمجھ ہمیں آ جائے گی کہ امام کا اس دنیا میں ہونا ہمارے لیے کتنی رحمت کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد ہم تمام کا اسماعیلی پیدا ہونا بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے، بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ امام جو قرآن ناطق ہے، یعنی کہ قرآن کی تعلیمات کو دینے والا، بولتا قرآن ہے، اور پھر ہمارے پاس قرآن صامت یعنی خاموش قرآن بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پیروں کی گنان ہیں، ہمارے حجتوں کی کتابیں ہیں، یعنی ایسے خزانے ہیں علم کے جو امام کے ذریعے سے اس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں۔ امام ہی کا جو ہے علم، وہ ہمارے حجتوں نے، ہمارے پیروں نے گنانوں میں لکھا۔ قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانیت کے تجربات ہیں جو قرآن کے اندر ہیں۔ یعنی ہمارے پیغمبر اور ہمارے امام جو دنیا میں آئے، وہ ہمارے لیے معجزات کی، علم کی دولت کو لے کر آئے، ان کے لیے جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ عید کا جب موقع ہے تو شکر گزاری کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم کس کی خوشی منائیں گے؟ بریانی کھائے اس کی خوشی منائیں گے، فیملی سے ملے اس کی خوشی منائیں گے؟ تو دنیا کی اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو پھر وہی سوال کرنا ہوگا ہم کو اپنے آپ سے کہ اگر ہم بچوں کی یا فیملی کی یا کھانے پینے کے انداز میں اگر خوشی مناتے ہیں تو یہ خوشی تو جانور بھی مناتا ہے۔ جانور کے پاس بھی فیملی ہے اور کھانا ہے، تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حقیقی رزق جو آسمان سے ہمارے لیے اتارا گیا ہے وہ کیا ہے، تبھی اس کی خوشی ہمیں حقیقی خوشی ملتی ہے، اور اس کی جو اثر ہے اس کا وہ ہماری زندگی بھر تک چلتا رہتا ہے۔ اس کا جو خوشی، جو اس کا اطمینان ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم کو کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ علم حاصل کرنے سے۔ علم ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ابھی اس وقت رائٹ نا ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم دنیا کے مزے کریں یا ہم یہ چوز کریں کہ نہیں بھائی اپنی عقل کو، اپنے وقت کو ایسے استعمال کریں کہ ہم علم سیکھیں۔ عقل جو ہے وہ ہمیں علم کی دولت سمجھنے میں مدد کرتا ہے، اور جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ معجزاتی خوشی سے بھر جاتی ہے۔
تو حقیقی جو معجزہ تھا وہ روحانیت کا معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دسترخوان کی بات کر رہے تھے وہ اس میں کھانے پینے کا کوئی سوال نہیں تھا، اس میں روحانیت کی تعلیمات کی بات تھی. جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں علم کی اہمیت، علم سے محبت ہو گئی، تو ہمیں اس بات کا شکر کرنا چاہیے کہ آج عید کا دن ہے، یعنی مولا کا دسترخوان اگر آسمان سے ہمارے لیے اترا ہے علم کے صورت میں، تو ہم اس کے شکرانے کے لیے شکر کی تسبیح نکالیں، شکر کے سجدے کریں کہ یا مولا یہ تیری ہی مدد ہے کہ ہم کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہم شکر میں دعائیں بھی کرتے ہیں، اور دعا جو ہے وہ یہ آسمانی رحمت ہے، بہت ہی قیمتی اور انمول ہے. بظاہر ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آمین بولتے ہیں، ایک عام سی بات لگتی ہے دعا، لیکن حقیقت میں دعا جو ہے وہ بہت زیادہ اسپیشل ہے. ہمارے پاس وہ الفاظ شاید نہیں ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی طاقت ہے، اس کی کتنی خوبصورتی ہے. دعا جو ہے وہ ہزاروں روحانی بیماریوں کی دوا ہے. یہ ایک معجزاتی دوا ہے، قدیم زمانے سے آزمائی ہوئی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج ہم نے اس آیت کو پڑھا اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. نہیں، یہ جو ہے وہ قدیم زمانے سے آزمائی ہوئی دعا ہے کہ جب ہم خدا سے معجزات کو مانگتے ہیں اور اس معجزات کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم کس طرح سے روح دوست بن جاتے ہیں، اس حقیقی اطمینان کو پاتے ہیں. یہ سمجھ جو ہے ہمیں آنے لگتی ہے. آف کورس ہم نے جب بات کی تھی کہ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ اگر ہم علم کی کلاسز لیں، ہمیں مزہ آتا ہے علم حاصل کرنے میں اور اچھا لگتا ہے دل کو، 1 گھنٹہ سن لیا، اچھا فیل ہوا، پھر بھول گئے، ختم ہو گئی بات. تو یہ تھوڑی دیر کا جو مزہ اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمارا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے. علم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے، تاکہ یہ خوشی جو ہے وہ حقیقی طور پر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. یعنی کہ ان ادر ورڈز ہم یہ بول رہے ہیں ان تمام فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں جس کو ہم کو ریگولرلی، کنسسٹنٹلی اس کو پورا کرنا ہے. آج کیا کل نہیں کیا تو یہ چیز ہمارے ساتھ لاگو نہیں رہے گی. جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا دل جو ہے وہ ایوری ڈے کا ہمارا جاب ہے کہ اس کو سنبھالنا ہے، دل کی پاکیزگی کو سنبھالنا ہے. دل کی پاکیزگی جو ہے علم سے ہمیں سمجھ میں آئی بات کہ دل کو کیسے پاکیزہ رکھنا ہے. اسی طرح سے جب دل کو ہم پاکیزہ رکھتے ہیں اور ہم دعاؤں سے کام لیتے ہیں، مولا سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کو ہم ایک طاقتور دوا کی طرح یقین کے ساتھ جب اس کو مانتے ہیں اور جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے ہم پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہماری بہت ساری ہزاروں روحانی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. دعا ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم کو جو ہے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے. جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آف کورس ہم کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم جو ہے ہمارے دین و دنیا کے مالک، ہمارے مولا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کے حضور میں مولا سے دعا کرتے ہیں کہ یا مولا ہماری مشکلات کو تو آسان کر. تو وہ مشکل کشا سنتا ہے اور وہ مشکلات کی آسانی کرتا ہے. لیکن ہم انسان جو ہے ہم بہت زیادہ غفلت میں بہت جلدی سے آ جاتے ہیں. جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ بار بار اٹھتے ہیں. جیسے ہی ہمارے اوپر خوشی خدا نازل کرتا ہے، دنیا میں ہمارے لیے کمفرٹ آتا ہے، سکون آتا ہے دنیاوی بانے، تو ہم جو ہیں وہ اس کے ذکر کو، ان دعاؤں کو بھول جاتے ہیں. اور اس کی مثال قرآن میں بہت اچھے سے دی ہوئی ہے. قرآن میں جو ہے ایک چیپٹر 29 ورس 65 میں خدا فرماتا ہے، بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو وہ اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں. یعنی کہ جب خدا ہم کو، ہمارے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت دعا میں مشغول ہوتے ہیں، ہم ہر وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں.
کہ یا مولا تو ہماری مشکل کو آسان کر. ہر وقت ہم کو مولا یاد آتا ہے, ذکر یاد آتا ہے, لیکن جیسے ہی ہماری مشکل آسان ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل بھول جاتے ہیں, بیگانہ ہو جاتے ہیں, غفلت میں چلے جاتے ہیں. اور خدا ہماری اس عادت کو جانتا ہے, اسی لیے قرآن میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب مشکل میں تھے, دریا میں تھے, تکلیف میں تھے, خوف میں تھے, ڈر میں تھے, تو عبادت کو پکی کر لی, خدا سے دعا کر لیا. جب خدا نے دعا کو قبول کر کے جب کنارے پہ لے کے آیا, خشکی پہ لے کر آیا, تو فوراً سے خدا کو بھول گئے. تو کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنا ناشکرا ہے. پھر ایک دوسری آیت میں خدا نے بات کی, چیپٹر 10 ورس 22 میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے, یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو. وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں. ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آ گرے. سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے. یہ آیت پڑھ کے جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے کہ خدا ہم کو کیسے جانتا ہے نا. یہ ہماری ہی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہم مشکل میں آتے ہیں اور ہوائیں یعنی کہ مشکلات آنے لگتی ہے تو فوراً سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر یہ میری مشکل آسان کرتی نا, میں 40 دن تسبیح نکالوں گی, میں روزے رکھوں گی, میں مہمانی ڈالوں گی. فوراً سے ہم ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں, اور جیسے مولا مشکل آسان کر لیتا ہے تو کہاں تسبیح, کہاں دعا, کہاں مہمانی, سب بات بھول جاتے ہیں ہم. تو انسان جو ہے وہ بہت ناشکرا ہے. آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر عید کا موقع ہے اور ایسے اچھے موقع پہ اگر ہم کو دعائیں کرنی ہے تو اگر ہمارے دل کے اندر وہ نرمی نہیں ہے جو نارملی کبھی کسی تکلیف کے وقت پر ہوتی ہے, تو ہماری دعاؤں میں وہ جو اثر ہونا چاہیے وہ شاید نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارا دل جو ہے وہ بہت دنیا میں لگا ہوا ہے, ہمارے دل کے اندر وہ نرمی نہیں ہے. تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ یہ نرمی کیا چیز ہے؟ ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ دل کے اندر صفائی ہونی چاہیے, اور دل کی صفائی جو ہے وہ ہم اعمال کی پاکیزگی سے کریں گے, ذکر سے کریں گے. اب دل کی نرمی کیا بات ہے؟ جب انسان کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ مولا کی رحمتیں کتنی زیادہ ہے, مومن پہ جب وہ مشکل آتی ہے, وہ مشکل جو ہے ایکچولی خدا کی رحمت ہوتی ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ دنیا میں ہم پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اور اس مشکل کی وجہ سے اگر ہم خدا کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے رحمت ہے, نہ کہ زحمت ہے. اس بات کو بہت اچھے سے سننا, یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی مشکل ایسی آتی ہے جس سے ہمارے اندر ذکر, تسبیح بڑھ جائے تو وہ مشکل جو ہے وہ خدا کی طرف سے آئی ہے. لیکن جس مشکل کے وقت ہم جو ہے مولا سے دور ہو جائیں اور ذکر سے دور ہو جائیں اور ہم اب دنیا میں زیادہ اپنے آپ کو مگن کر لیں, وہ مشکل جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے. ہم اس کو خود اپنے آپ اوپر لاتے ہیں, اور ایسی مشکل جو ہے وہ نادان انسان اپنے اوپر ڈالتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ اور مولا سے دور ہو جاتا ہے. یہ سمجھ جو ہے دوبارہ ہمیں علم سے ہی آتی ہے. علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن شخص جب وہ مولا کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو مولا اس کے اوپر مشکل ڈالتا ہے, اور اس مشکل سے اس مومن کو مولا کی یاد آنے لگتی ہے, وہ راہ راست پر آ جاتا ہے. جیسا ہم نے بات کی تھی کہ کتنا مشکل ہے کہ امام نے ہم کو یہ ٹائٹل تو دے دیا کہ بیت الخیال میں تم ہمارا لشکر ہو, تم ہمارے آرمی ہو, اور ہر وقت جو ہے ہم کو اپنا خیال رکھنا ہے, اپنے اعمال کو سنبھالنا ہے. لیکن جیسے ہی ہم دھیان ہٹا دیتے ہیں اس بات سے کہ ہم جو ہے لشکر ہیں مولا کا, ہمارے دل کے اندر نیگیٹیوٹی اور برے خیالات جو ہے وہ گھر کر لیتے ہیں. جیسے ہی برے خیالات گھر کر لیتے ہیں, آف کورس ہم امام کے نام کو چھوڑ کے شیطان کی بازی میں آ جاتے ہیں.
جب شیطان کی بازی میں آ جاتے ہیں، نفس ہم پر سوار ہو جاتا ہے اور ہم امام سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب مولا یہ دیکھتا ہے کہ میرا مومن جو ہے وہ شیطان کی بازی میں آ گیا ہے تو اس کو بہت رحم آتا ہے، ہم پہ بہت دیا آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کیسے میں اس کو پکاروں، کیسے اس کو میں راہ راست پر ڈالوں۔ وہ شخص دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتے کی بات بھی نہیں سنتا ہے، وہ مشکل بھیجتا ہے، کوئی تکلیف بھیجتا ہے۔ جب تکلیف آتی ہے فوراً سے وہ مومن سجاگ ہو کر دوبارہ مولا کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن شخص دنیا کے اندر ہمیشہ جو ہے قربانی دیتے رہتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر، گریازاری، مولا کے عشق، علم کی محفلوں میں مشغول رکھتا ہے، کیونکہ شیطان صرف ایک لمحے کی غلطی کا تلاش کرنے والا ہے۔ ذرا سا ہمارا دھیان ہٹا اور اس نے ہم کو اپنے راستے سے اتارا۔ تو جب ایسے خوشی کے موقع آتے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، تو ہمیں اپنے دل کے اندر رک کے سوچنا چاہیے میرا دل اس وقت کہاں پر ہے؟ دنیا میں مگن ہے کہ دل کے اندر کچھ ذکر چل رہا ہے، کچھ دھیان میرے مولا کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہم نے بات کی کہ ہم کو دعائیں اس وقت بہت اچھے سے یاد آتی ہیں جب ہمارے اوپر دنیا کی مشکلات ہوتی ہیں۔ دنیا کی مشکل جو ہے وہ ہم کو دکھتی ہے، ہم کو سمجھ آتی ہے، ہم کو محسوس ہوتی ہے۔ ہماری جو روحانی مشکلات ہیں، ہماری جو عقلانی مشکلات ہیں، اس کا چونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا ہے، تو کبھی بھی ہم اس کی مشکلات کی ہم دعائیں نہیں مانگتے ہیں۔ تو ابھی پچھلی کلاسز میں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ روحانی بیماری بھی ایک کوئی چیز ہے، اور روحانی بیماری سے علاج بھی ممکن ہے۔ یہ علم سے جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا جو دھیان ہوتا ہے، ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں جو ڈیلی بیسس پہ، وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتی ہیں کہ ہماری روحانی اور عقلانی جو مشکلات ہیں، ہماری روحانی اور عقلانی جو بیماری ہے وہ ہم سے دور دفع ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب روح اچھی چل رہی ہوگی، عقل اچھی چل رہی ہوگی، تو جسم خود بخود اچھا رہے گا۔ جسم کی وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری روح کو بیمار کر سکے۔ جسم کی صحت جو ہے وہ روح کو صحت مندی نہیں دے سکتی ہے۔ بظاہر ہم تمام صحت مند ہیں، بظاہر ہم اچھے خاصے چل پھر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں جب علم کی کلاسز میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں اپنی سوچوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ یعنی روحانی طور پر ہم کتنے بیمار ہیں، عقلانی طور پر ہم کتنے بیمار ہیں۔ جب ہم اپنی صحت یابی روحانی اور عقلانی طور پر کرتے ہیں تو اس کا ہمارے جسم پر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد، یہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم ذکر، تسبیح، دعائیں کرتے ہیں اس بڑے دن پر یا کسی بھی دن پر، ہمارا دھیان اس بات پہ ہونا چاہیے کہ میرا روح کیسا چل رہا ہے، میرے روح کے اندر کتنی خوشی ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، سیلیبریشن ہے، تو روح کے اندر کتنی خوشی ہے، روح کے اندر کتنی صحت مندی ہے۔ یہ تمام باتیں جب ہم غور کرتے ہیں اور ہمیں جواب ملتا ہے کہ نہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہماری عبادت اچھی ہے، ہمارا ذکر باقاعدگی سے ہو رہا ہے، ہمارے دل کو ہم پاک رکھ رہے ہیں، وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ ہمارے دل کو جتنا اطمینان دیتی ہے اور کوئی خوشی دے ہی نہیں سکتی ہے۔ بھلی خوشیالی عاقبت کیری، دم دمت کی ہوئی سی نہ ہوئی سی کم۔ وہ خوشی دم دم بڑھتی ہے، گھٹ نہیں سکتی ہے۔ تو آج جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی موقع ہمارے پاس آتا ہے، خوشی کا موقع، اس خوشی کے موقع میں بھی ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، صرف مشکلات میں، تکلیف میں نہیں، خوشی کے موقع پر بھی چیک کرنا ہے۔ جب ہم کوئی تکلیف میں آتے ہیں یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، یا ہم کو ایسا کوئی لیکچر سنتے ہیں جس میں ہم ڈر جاتے ہیں اور ہمارے اندر بہت زیادہ گلٹ آتا ہے اور ڈر کے مارے ہم ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر جو ہے وہ زیادہ لاسٹ نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں ہم آلریڈی بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ دنیا کا جو خوف ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ ایک مومن علم کے ذریعے سے دنیا کے خوف کو کم کرتا ہے اور خدا کے خوف کو بڑھاتا ہے۔
جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں کہ خوشی کے دنوں میں ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خوشی کا جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے. تو اسی حوالے سے جب ہم اپنی روح کے اندر خوشی دیکھتے ہیں، ایمان کا عشق دیکھتے ہیں، اس وقت جو ہمارے اندر ذکر ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خوف کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے. ڈر کے اگر کوئی ذکر کر کے عبادت کر کے اگر آگے بڑھ جائے تو وہ کتنا آگے بڑھے گا؟ زیادہ نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ ڈر کی جو سمجھ ہے نا اس کے لیے بھی علم چاہیے. تو جب ہم اس ڈر کی یہاں بات کر رہے ہیں، ہمارا ڈر کیا ہوگا؟ یا مولا تو بیماری سے دور رکھنا، یا مولا تو محتاجی نہیں دینا، یا مولا کوئی ہمارے اوپر فائنینشیل مشکل نہیں آئے، کووڈ-19 کی بیماری ہم پر نہیں آئے. یہ ہم اس بات کو سمجھتے یہ ہمارا ڈر ہے. حقیقی ڈر جو ہے وہ یہ ڈر نہیں ہے. حقیقی ڈر جو ہے وہ مولا کے عشق سے، مولا کی قربت سے دور ہو جانا. اس بات کو تو ہم یاد بھی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دماغ میں رہتا نہیں ہے، اور یہ ڈر ہم کو نظر نہیں آتا ہے، یہ خوف ہم کو نظر نہیں آتا ہے. ہمارا دھیان جو ہے ان چیزوں پہ رہتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جن کو ہم آس پاس دیکھتے ہیں. تو اسی لیے ناچیز کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم امام سے عشق کو یاد رکھیں. شاید یہ راستہ آسان ہے. اگر ہم امام سے محبت کرتے ہیں، امام کو ہم اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں امام سے محبت ہے، تسبیح اس لیے کرنی ہے کہ ہم کو امام سے محبت ہے. خوشی سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ڈر سے چیزیں شاید ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے ہیں جیسا کہ کرنے کا حق ہے. ریممبر، ہم یہاں دنیاوی ڈر کی بات کر رہے ہیں، حقیقی ڈر ابھی بھی ہم نے اچھی طرح اس کو سمجھا نہیں ہے. جب ہمارے اندر اس بات کی سمجھ آئی کہ آج عید ہے اور ہم دعا کریں، اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم روح دوست ہیں، ایک روحانی محفل میں بیٹھے ہیں اور ہم روح کی سمجھ کے لیے علم کو حاصل کر رہے ہیں. اس بات کو سوچ کے ہمارے دل کے اندر بہت خوشی ہوگی، اندر سے ذکر ہوگا. رات کو سونے سے پہلے ہم شکر گزاری کا سجدہ کریں گے، ذکر کریں گے. اس ذکر کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے، اور وہ ہے دل کی نرمی. اس نرمی کو ہم ہماری زبان میں وینتی کہتے ہیں، گریہ زاری کہتے ہیں. قرآن کی زبان میں اس کو تضرع کہتے ہیں. کہ ایک مومن جب اس کا دل نرم ہوتا ہے مولا کے عشق میں، تو وہ ہاتھ جوڑ کے وینتی کرتا ہے، جیسے ہمارے پیروں نے سکھایا ہم کو کہ ہاتھ جوڑی نے تیرے در اوبھی. مولا کو یہ دعا کریں کہ یا مولا میں ہاتھ جوڑ کے تیرے در پہ کھڑی ہوں، مجھے تیرا دیدار دینا مولا. کتنا عشق سے، کتنا عاجزی سے، کتنی محبت سے وہ مولا سے بات کرتے ہیں. جب ایسی کیفیت کے ساتھ، ایسے محسوسات کے ساتھ جب ہم ذکر کرتے ہیں، شکر گزاری کا سجدہ کرتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ نم ہو جائیں، کچھ امام کے عشق میں ہمارے آنسو گریں. جب وہ آنسو گرتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ایک موتی، ایک جیم ہے وہ. کیوں؟ یہ بات ہم کو کس نے سمجھائی؟ اگین ہمارے مولا نے سمجھائی. مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارا اکلوتا بیٹا اس دنیا سے گزر جائے، آنسو نہیں بہانا. اگر تمہاری محنت سے کمائے ہوئے تمہارے پیسے لٹا جائے، رونا مت. تو ہم سوال کریں گے مولا پاپا پھر کب روئیں؟ مولا نے یہ بھی ہدایت دی. مولا نے بتایا رونا تو مولا کے عشق میں رونا، اس کے دیدار کے لیے رونا. یعنی کہ جو آنسو دیے گئے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دنیا جو عارضی ہے، جو ٹیمپرری ہے، ٹیمپرری چیزیں جب چلی جاتی ہیں تو اس کے لیے رونا. حقیقی رونا اس لیے ہے کہ امام کے دیدار سے ہم دور ہیں، امام کے عشق سے ہم دور ہیں، اس لیے ہمارے آنسو بنائے گئے ہیں. آنسو کا فنکشن کیا ہے؟ آنسو اگر آتے ہیں، دل کے اندر نرمی آتی ہے، آنسو نکلتے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو اگین ہمارے پیروں نے ہمیں بتایا. پیروں نے کیا کہا؟ کپڑا دھووے سو کیا ہوا، دل دھووے سو پاوے. دنیا میں ہم اتنے کام کرتے ہیں، اتنی چیزیں کرتے ہیں اور شاید گھمنڈ کرتے ہیں، تو پیر فرماتے ہیں کیا بڑا کام کیا بھائی تم نے. اگر تم دل کو پاک کرو نا
تو بات ہے. یعنی کہ دل کو پاک کرنے کے لیے جو پانی چاہیے وہ آنکھوں سے آتا ہے. آنکھوں سے جو پانی آتا ہے وہ دل کی صفائی کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، کیونکہ دل کے اندر برائی بہت آسانی سے آ جاتی ہے. تو ایک مومنہ، حقیقی مومنہ وہ ہوتی ہے، ایک عارفہ وہ ہوتی ہے جب وہ دعا کرتی ہے، ذکر کرتی ہے تو اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں. یہاں پہ میں نے لفظ استعمال کیا عارفہ. عارفہ جو ہے وہ معرفت سے نکلا ہے. جیسے ہم عارف کہتے ہیں یا عارفہ نام کہتے ہیں، یہ معرفت سے نکلا ہے. یعنی کہ وہ بھائی یا وہ بہن جس کو اب علم ہے، اس کو سمجھ ہے. درجات ہیں معرفت میں، ہم آہستہ آہستہ اس سیڑھی پہ چل رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں پوٹینشلی اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ امام کی پہچان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم مولا کے رازوں کو پانے کے لیے، اس کی معرفت کو پانے کے لیے ہم اپنے آپ کو عارفہ بنانا چاہتے ہیں.